मोहतरम सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए बेंगलोर के द कैपिटल होटल में उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की टीम आ चुकी है कारी अहमद हुसैन से शराइत मुनाजरा तय करने के लिए। अब इसके बाद अभी कारी अहमद हुसैन की टीम आएगी और इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता तौर से गुफ्तगू शुरू होगी। ये आगे आगे जो अमामा शरीफ बांधे हुए जा रहे हैं मुफ्ती मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब हैं और उनके पीछे जो हैं वो हज़रत मौलाना शहज़ाद आलम साहब मिसबाही हैं और ये तशरीफ़ ले आ चुके हैं, ये कुर्सी पे तशरीफ़ रख रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला बाज़ाब्ता तौर से गुफ्तगू का आगाज़ होगा और मैंने ये वीडियो का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, इसे आप हज़रात देखिए, मुलाहज़ा कीजिए। इंशाअल्लाह इसके बाद वाला पार्ट भी आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात शहर बेंगलोर रियासत कर्नाटक का मरकज़ी इदारा जामिया हज़रत बिलाल और शहर की दीगर अहले सुन्नत की तंजीमात की जानिब से फ़िरक़े मौलाइया के चैलेंज को कबूल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का ये वफ़द अपने वक्त मुकर्ररा पर आ चुका। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। अमायदीन भी मौजूद हैं, उलमाए ज़वील एहतराम मुफ्तियान इकराम भी यहाँ मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी यहाँ है और जो शराइत तय करना है मुनाजरे के वो भी हमारे पास पहले से तयशुदा तैयार शुदा हैं। लेकिन अभी तक जिन्होंने चैलेंज मुनाजरा हमें दिया था अहले सुन्नत व जमात को, वो सारी बेंचें अभी तक खाली हैं। ना तो उनके उलमा मौजूद हैं, ना उनके अमायदीन में से, और वो क्या है नाम इसका, सूफी इस्लामिक बोर्ड, ये चैलेंज मुनाजरा है। सूफी इस्लामिक बोर्ड बेंगलोर, शिवाजी नगर बेंगलोर की जानिब से चैलेंज देने वाले जनाब दौलत खान साहब और उनके रफ़क़ाए कार हैं। अभी तक एक भी नज़र नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। जी मैंने बता दी। हाँ जी जी फरमा जरा कुछ लैंग्वेज में भी हार्ट वर्ड इस्तेमाल। अच्छा, कोई वो जुमला निकाल दीजिएगा। अगर कोई जुमला का ऐसा है तो वो निकाल दीजिएगा। हाँ उसे तीसरा नाम खलीफा ताजु शरिया। नहीं आप कहाँ से ताजु शरिया से जा देंगे आपको। मेंबर्स जो आपके उलमा में शोध कर रहे हैं उसके समावेश था और उसमें 4 अडाक कमेटी के 4 मेंबर्स रहनी दे वाली स्पीच दोनों बात कर सकती क्या भी मशवरा रहा। और दूसरी बात देखो बोले तो सबसे पहले हमारे शराइत के मुनाजरा में तय करे थे, उस पहले जो आलिम बात करना और जितने भी भाई सबसे भी गुजारिश क्या है कोई बात नहीं करना। यहाँ वाले बात करें तो बिहार सर का, वहाँ वाले बात करें तो बिहार सर का। जो उलमा ही जिनको तय किया गया है मौजूदा वही बात करेगा, उससे हटकर कोई भी बात करेगा। और दूसरी बात वो से डालो ना पीछे जी
बात करने का मौका नहीं है। हमारी तरफ से कोई बात कर रहा है तो हम हारे जी हमारी तरफ से पूरी ग्रुप से बोलने का रहा तो बखर साहब को ये ग्रुप के कैप्टन यानी सदर बनाओ जी क्या हमारी तरफ से जो भी बात करेंगे बखर साहब बात करेंगे और उलमा जो है उलमा की गुफ्तगू वो भी अदब के दायरे में ऊंची आवाज से नहीं और रही बात दरमियान में कौन भी जो है हमारे दिन में बात नहीं करेंगे। अब तुम्हारी ग्रुप से तुम्हारा एक नुमाइंदा कौन तो बोल रहा हमारे ग्रुप में वही जो बात कर ओके बहुत अच्छी बात उधर से शफी साहब भाईजू, इधर से अल्लाह बख्श आमिरी साहब, ठीक है। दो हमारी ग्रुप से कोई भी बात करे तो हम हारे जी साहब और चार वो मुनाजिरे की शराइ जो है चार अलाइ कमेटी वाले हैं तुम्हें बैठ को बात करें हमारा हम सुनने का काम है। एक अब हमें भी यहाँ जो उलमा को तो जान पहचान होते हैं, हमारे दिन में जो बैठे हैं इन्होंने अपना अपना एक जने इंट्रोड्यूस करा दो कि कौन भी किधर जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जो है वो प्लीज बाहर चले जाओ। तो मेंबर्स और जो कैमरा मैन दो जने ही आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैठ जाओ। तो जो एक्स्ट्रा से उन्हें वापस चले जाओ प्लीज। हमारी तरफ से एक्स्ट्रा कौन से तो आपको बाहर चले जाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبنا الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آج کی ہماری نشست کس مقصد کی خاطر ہو رہی ہے اور ہمیں اس میں کیا طے کرنا ہے، اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں رکھ دیتا ہوں کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے یہ بات اٹھی تھی اور مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال میں کچھ افراد آئے بھی تھے اور ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی ہماری، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا معاملہ آیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ بلا شبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے. شہر کے حالات سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. کئی ایسے مقامات پر یہ باتیں ہوئیں اور یہ باتیں کئی ایک مقام سے سننے میں بھی آئی کہ علماء کرام نے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے فضائل میں کچھ بیان دینا چاہا تو بسا اوقات انہیں روکا بھی گیا اور پھر کبھی ان کے لیے فون بھی آئے، یہاں تک کہ ان کو دھمکایا بھی گیا. اس سلسلے میں کئی ایک میٹنگیں ہوتی رہیں. ابھی رمضان المبارک سے پہلے ہمارے ہی جامعہ یعنی مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں عامدین تشریف لائے اور انہوں نے یہ بات رکھی کہ فریق مخالف یہ چاہتا ہے کہ مناظرہ ہو. ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس سے پہلے ان سے گفتگو ہو چکی ہے لیکن ان کے طرف سے کوئی مستند عالم نہیں رہتا جس سے کہ پورے طور پہ گفتگو ہو سکے. لہذا اگر ان کے عالم کا انتخاب ہوگا تبھی ہم گفتگو کے لیے تیار ہوں گے، ورنہ عمائدین اور ان کی جو عوام ہے ان سے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اسی میٹنگ میں یہ بھی بات رکھی گئی کہ ان کی طرف سے لوگ تیار ہیں، وہ لوگ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، آپ اچھی طرح سے آپ حضرات اس میٹنگ میں شریک تھے. ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نہیں، ابھی مناظرے کی بات نہیں ہے، گفتگو کرائی جائے اور بحث وغیرہ جو بھی سمجھانے سمجھنے کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ بات آئی کہ نہیں، ان کی طرف سے جب تیار ہیں تو آپ کیوں نہیں تیار ہوتے؟
تو ہم نے اس پہ یہ کہا تھا کہ اگر معاملہ مناظرے کا ہی ہے، علمائی کا ہے، تو بحیثیت علماء ہم اس کو قبول کرتے ہیں بشرطے کہ ان کی طرف سے کوئی عالم ہو، وہ بھی مستند عالم ہو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب رمضان المبارک کے بہت بعد، ابھی چند دنوں پہلے، یعنی 22 جولائی سن 2024 کو ہمیں ایک خط موصول ہوا صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے، جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں تحریر کی اور اپنے آپ کو مناظرے کے لیے پیش کیا، مناظرے کے آداب اور شرائط بھی لکھے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا: پیش کردہ دستاویز اور مناظرے کا چیلنج من جانب فرقہ بریلوی جامعہ حضرت بلال ٹینی روڈ بنگلور۔ پہلی چیز میں واضح کر دوں، آپ سارے حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا، ان کی طرف سے بات آئی تھی تو ہم نے قبول کیا تھا۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیلنج مناظرہ نہیں کیا تھا، جب بات ان کی طرف سے آئی تو ہم نے اسے قبول کیا۔ یہ تحریر ہمارے پاس 22 جولائی سن 2024 کو آئی، اور اسی میٹنگ میں ہم نے طے کیا کہ ٹھیک ہے، ان کا جواب دیا جائے گا اور ہم ان کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کریں گے۔ جامعہ حضرت بلال کی طرف سے اسی مہینے کی 24 تاریخ کو ایک تحریر گئی، جو تحریر آپ سب لوگوں نے دیکھی ہے اور یہ تحریر وائرل بھی ہو چکی ہے۔ اس تحریر میں آخری میں یہی لکھا گیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کریں گے فریقین کے علماء۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نہیں ہیں، اور ہم ثابت کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ طرفین کے علماء شرائط مناظرہ، مقام مناظرہ اور وقت مناظرہ طے کرنے کے لیے وقت متعین کریں گے۔ ہمارے ادارے کی طرف سے ہم نے باقاعدہ یہ لکھا تھا کہ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اس خط کے جواب میں پھر ہمیں ایک تحریر موصول ہوئی 24 جولائی کو ہماری طرف سے گئی تھی۔ یہ تحریر صوفی اسلامک بورڈ ہی کی طرف سے تھی، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جامعہ حضرت بلال کی جانب سے صوفی اسلامک بورڈ کو ایک دستاویز مناظرہ کرنے کے متعلق موصول ہوا ہے۔ ہم نے اپنی پہلی تحریر میں ہی اس کو واضح کر دیا تھا کہ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں، مناظرہ کرنے کے لیے نہیں، ہماری تحریر کو اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کی طرف سے چیلنج مناظرہ ہوا ہے، ہم اسے قبول کر رہے ہیں، ہم اسے قبول کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی دوسری تحریر میں یہ واضح کیا گیا کہ ایک دستاویز مناظرہ کرنے کے متعلق موصول ہوا۔ یہ تنبیہ کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوا ہے اور تحریری غلطی ہوئی، لہذا صوفی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے متعلق مکمل تبصرہ دا کیپٹل ہوٹل میں بتاریخ 19 اگست سن 2024 کو فریقین کی جانب سے 11 افراد بیٹھ کر شرائط مناظرہ طے کریں گے، تاکہ وقت مناظرہ کسی قسم کی شرائط باقی نہ رہے۔ لہذا جامعہ حضرت بلال کے نمائندوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آراء سے ہمیں مطلع کریں، اور اگر جامعہ کے افراد کسی اور جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لہذا ہمیں آشنا ضرور فرمائیں۔ وقت 11 بجے سے شام 5 بجے تک رہے گا۔ اب اس کے جواب میں جامعہ حضرت بلال نے جواب دیا تھا، اس تحریر کا جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ صوفی اسلامک بورڈ بنگلور کی طرف سے 19 اگست سن 2024 عیسوی کو شرائط مناظرہ کے سلسلے میں ہمیں آپ کا لیٹر موصول ہوا۔ آپ کی طرف سے دیے گئے تاریخ اور مقام اور وقت کو ہم منظور کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے 11 افراد جن میں علماء کرام اور عمائدین رہیں گے، آپ بھی اپنی طرف سے 11 افراد متعین کر لیں۔ نیز شرائط مناظرہ اور وقت مناظرہ طرفین کے علماء ہی طے کریں گے۔ یہ تحریر فریق مخالف کو دی گئی تھی۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اپنے اکابرین اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے جو بڑے ہمارے بزرگان دین ہیں،
ہم نے ان سے مشورہ کیا اور شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے اس وقت دنیائے اہل سنت کی سب سے عظیم ترین جو شخصیتیں ہیں، وہ شخصیتیں جس ذات پر سب سے زیادہ اعتماد فرماتی ہیں، وہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب عالمی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت اور خود حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان اعتماد کامل فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کی خاطر ہم نے انہی حضرات کا بڑوں کے مشورے کے ساتھ انتخاب کیا ہے۔ پھر ان کے ساتھ ان کے معاون مرکز اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، جامعۃ الرضا میں پڑھانے والے ہونہار مدرس اور بہت ہی عظیم مفکر، بہت ہی عظیم مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ دونوں حضرات یہاں پر موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے بیچ میں بہت اچھے اچھے علماء ہیں۔ حضرت علامہ مفتی سید ذبیح اللہ صاحب بھی، حضرت علامہ مفتی مقصود عالم فرحت ضیائی ہیں۔ یہ سارے علماء آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ اس سلسلے کو جو یہ رکا ہوا تھا اور یہ بڑھتا آ رہا، دھیرے دھیرے جو بڑھتا آ رہا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ بس اتنی ہی بات ہے، میں اپنی چیزیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مائک اگر ایک ادھر کر دیا جائے تو چھوٹا منگوا لیجیے اور منگوا لیجیے، اگر آپ ابھی دے دیں منگوا دیجیے، ابھی دے دوسرا اور منگوا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہندو بھائیوں کے لیے آداب عرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطیبین واصحابہ المخلصین، ولعنۃ اللہ علی اعداء اہل البیت اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ سبھی حضرات نبی اور آل نبی پر درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مقابل پروگرام شروع ہوتا ہے تو فریقین سے اجازت لی جاتی ہے۔ پہلے وہ شروع کریں گے کہ ہم شروع کریں گے، یا پھر قرعہ اندازی کی جاتی ہے کہ جس کا قرعے میں نام آ جائے وہ پہلے بولے گا۔ تو نہ تو جناب محترم نے اجازت لی اور نہ ہی قرعہ اندازی کی، پہلی سمجھنے والی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ امن و امان والے ہیں، امن پسند ہیں، ہم دیش کے اندر بھی شانتی چاہتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی امن و امان چاہتے ہیں۔ جیسا کہ بزرگوار نے فرمایا کہ صوفی اسلامک بورڈ کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم معاویہ کو صحابی نہیں مانتے اور یہ معاویہ کو صحابی مانتے ہیں، ہمارا اس میں کہیں بھی ایسا چیلنج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مناظرے کے
बात है उसमें है अलामात मुनाफकत वालिद यजीद मुआविया इब्न अबू सुफियान। ये बड़े बड़े हुरूफों में लिखा हुआ है। रही बात सहाबी की, तो मुनाफिक सहाबी तो हम भी मानते हैं। बात सहाबियत पर नहीं है, बात है मुनाफकत पर। हम उसकी मुनाफकत वाज़े करेंगे, आप उसका ईमान वाज़े करेंगे। लिहाजा आप भी शराइत तय कर लें और हम भी शराइत तय कर लेते हैं, इसलिए हम और आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बस मेरी बात खत्म हो गई, अब आप शुरू करें। उधर के जो दोनों सदर हजरात हैं वो तय करें कि मुतकल्लिम कौन होगा। बातचीत करने वाला कौन होगा? हाँ, मुतकल्लिम कौन होगा। सही बोला, शॉर्टकट में। मेरा ख्याल है मेरी बात पर कारी साहब ने शायद तवज्जो नहीं दी। ये हाथ में ले निकाल। मैंने ये कहा था सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से तहरीर मौसूल हुई है, लेकिन जिस मीटिंग में ये बात हुई थी कि हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं या नहीं हैं, उस मीटिंग का मैंने हवाला देते हुए कहा था कि मरकज़ अहले सुन्नत में कुछ अफराद आए थे। मैंने ये नहीं कहा था कि बोर्ड ने लिख करके दिया था। उन्होंने ये कहा, आपने ये फरमाया कि ये यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। मैंने कब कह दिया कि ये लिखा हुआ है कि हजरत अमीर मुआविया के बारे में? मैंने ये कहा था, उस मीटिंग का हवाला दिया था, उस मीटिंग में गुफ्तगू ये हुई थी और उस मीटिंग के गवाह यहाँ पे मौजूद हैं, आपके सामने मौजूद हैं। तो आपकी गलतफहमी दूर कर रहा हूं, ये तहरीर नहीं थी। उन्वान की जहां तक बात रही वो तो अब तय होगा। मीटिंग की बात कही गई थी, तहरीरी तौर पे ये नहीं कहा गया था। अच्छा, अब मैं ये कहूंगा कि पहले दोनों फरीक अपने अपने मुतकल्लिम को तय करें, कौन गुफ्तगू करेगा। इधर के सदर जो हैं इधर के मुतकल्लिम का ऐलान करें, उधर के जो सदर हैं उधर के मुतकल्लिम का ऐलान करें। हमारी तरफ से कोई हाँ ठीक है। बिस्मिल्लाह। हमारी तरफ से हजरत नाम बोलो। कारी हसन, कारी हसन अहमद साहब, कारी हसन अहमद साहब, कारी अहमद हसन, कारी अहमद हसन साहब। अब मैं जो हमारी तरफ से बाहर के अब आपका नंबर है बोलने का, मोतमद उलमा बुलाए गए हैं, उनमें से मुफ्ती शहजाद साहब को भी एक 5 मिनट का वक्त दूंगा कि वो भी अपनी बात रख लें। उसके बाद बाकायदा गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। जी, कुछ हम भी कह सकते हैं। पहले तो आप मुतकल्लिम तय करें। अगर किसी को बोलना है तो बगैर दोनों की रजामंदी के नहीं बोल सकता, रजामंदी दोनों की लेनी पड़ेगी। सही है कि गलत है? अभी सिलसिला तकल्लुम शुरू नहीं हुआ है। सिलसिला तकल्लुम आप समझ रहे हैं कि शराइत मुनाजरा पर जब बात होगी तो वो सिलसिला तकल्लुम का आगाज होगा। जैसे आप सिलसिला तकल्लुम तो हजरत आपने शुरू कर दिया है। 1 मिनट आपने आवाज आपने अभी जिस तरीके से 1-2 मिनट गुफ्तगू की है खुतबा पढ़ के, वही गुफ्तगू करना है। बाकी तकल्लुम का सिलसिला इंशाअल्लाह मेरे बाद शुरू हो रहा है। तायुन का ये मतलब नहीं है कि एकदम सारे रास्ते बंद हो जाएं। तायुन का मतलब ये है कि मेरे बाद जब सिलसिला तकल्लुम शुरू होगा, शराइत मुनाजरा पर बात होगी, तब से इंशाअल्लाह ये वक्त लगेगा। अभी सिर्फ
جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کی، اپنے اعتبار سے جو کچھ بولا، انشاءاللہ 2-4 منٹ میں میں بھی اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں گا، اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نہیں، آپ پہلے اپنا متکلم طے کریں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ متکلم تو ہم نے بھی طے کیا نا آپ۔ ہاں، تو متکلم سے بلوائیے آپ۔ یہ تو دو طرفہ بات ہوگی نا، آپ کے تنہا کہنے سے۔ دیکھیے سنیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بلوائیے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں۔ آپ متکلم ہیں؟ دونوں حضرات آپ متکلم ہیں؟ اجازت ہمارے طرف سے 3 علماء بات کریں گے، آپ کی طرف سے 3 علماء۔ یہ معاون کے طور پہ ہیں، اصل متکلم مفتی صاحب قبلہ اور دیے جاتا نہیں، تینوں میں آپ رضامند ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہم نہیں کریں گے، آپ کریں گے، 3 کریں گے، 2 کریں گے، 1 کرے گا۔ 3 کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، ایک آدمی کرے گا۔ ایک منٹ سنیے، پہلے ریکارڈنگ کے سر آپ کا ہے کہ 3 علماء ٹیبل پر بیٹھیں گے، 3 بات کریں گے، ایک نئی طے ہوا ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے۔ ضرورت پڑی تو 3 علماء۔ صدر صاحب آپ صدر ہیں ہمارے، تو معاون جو ہوتا ہے وہ تکلم میں بھی معاونت کر سکتا ہے، کتاب میں، حوالے میں، سب میں معاونت کر سکتا ہے۔ نہ کر سکے تو پھر معاونت کا مطلب کیا ہوا؟ آپ ان سے کہتے ہیں 2-3 منٹ لاسٹ ٹائم بات چیت ہوئی تھی تو اس میں کیا بولے تھے، ہماری طرف سے چاہے 4 اندے یا 5 اندے، آپ کی طرف سے یا 6 اندے یا 7 اندے، بات چیت کرنے والے آپ کی طرف سے ایک رہیں گے، ہماری طرف سے ایک شبی بھائی ایک متکلم رہیں گے، ایک ہی رہیں گے۔ ان کے دلائل تو میں اس وقت پیش نہیں کر سکتا، جبکہ بفضلہ تعالی سب ذہن میں ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات آئی تو قرآن پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالی نے ان میں سے ہر ایک سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ایک جگہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو کافی و وافی ہے اللہ اور وہ حضرات جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں اہل ایمان سے۔ جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جن کی صحابیت بفضلہ تعالی ثابت ہے، ان سب کی عدالت پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، جیسا کہ کتب عقائد سے پوری طرح واضح ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے مقدس قرآن نے جملہ صحابہ اکرام کے لیے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے لیے کلمہ تقوی یعنی پرہیزگاری کو لازم کر دیا۔ اصول محدثین میں عدالت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے جس کو کلمہ تقوی کہا جاتا ہے، اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے حقدار بھی ہیں اور اس کے اہل بھی۔ اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام سے محبت کرنے اور ان سے محبت نہ کرنے والے اور کرنے والے دونوں کا فرق حدیث صحیح میں ذکر فرمایا، جس کو آپ بہت ساری کتب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك ان ياخذه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے خوف رکھو، اللہ سے خوف رکھو، میرے بعد میرے صحابہ کو گالی گلوچ سب و شتم لعن طعن ان سب کا نشانہ مت بنا لینا۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے
تو اس لیے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ مجھ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے، اور جو ان کو ستاتا ہے، ایذا رسانی کرتا ہے، وہ مجھے ایذا رسانی کر رہا ہے، اور جو مجھے ایذا رسانی کرے گا وہ اللہ کو ایذا رسانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ کتب عقائد میں ایک ضابطہ بڑا مشہور ہے، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصول محدثین میں جب وہ تعدیل کا جب مسئلہ آتا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، چونکہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اور اس عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرنے والوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اجازت چاہتا ہوں؟ جی اجازت ہے۔ اجازت جی۔ الحمدللہ رب العالمین، قاہر الجبارین والمتکبرین، ناصر المظلومین والمستضعفین، والصلاة والسلام والبرکات والتحیات علی سیدنا وسندنا وقائدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم لن تضلوا، كتاب الله وعترتي. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية آخر: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال الله في مقام آخر: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية آخر: أخوفكم الله في أهل بيتي، أخوفكم الله في أهل بيتي، أخوفكم الله في أهل بيتي. كما نقل إمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في رسالته إحياء الميت بفضائل أهل البيت. ماشاء اللہ. عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار اور ان کی اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیکم السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، ہم سب یکجا ہوئے ہیں اس مقصد سے کہ خوشی اور نہایت ہی شادمانی کے ماحول میں، خوش مزاجی کے ساتھ اچھے ماحول میں تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ان گفتگو شنید کرنا ہے اس کے شرائط ہم گفتگو کر لیں. یہ ابھی شاید آپ ہماری اس بات سے سب لوگ اتفاق کریں کہ یہ دلائل لینے اور کوئی واضح لمبے باز کے لیے انعقاد نہیں ہوا ہے.
تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے جو اصل مقصد ہے کہ جو آئندہ گفتگو ہونی ہے تو اس کے تعلق سے ہم بات کریں. الحمدللہ دلائل ہر ایک کے پاس ہیں اور ہمیں آپ کے بارے میں یقین ہے کہ آپ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے باقاعدہ محبت کرتے ہیں. شاید اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. ہمیں امید ہے آپ سے یقین رکھتے ہیں اس لیے کہ کلام اللہ ہے. اللہ رب العزت نے آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کا سوال کیا ہے تو کوئی اسلام کو کلمہ پڑھنے والا کوئی اسے انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. تو آپ کیا نام ہے جیسے روایت آپ نے تو ایک روایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جب آپ معلوم کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات پر مختلف لفظ و لہجے میں آل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال کیا ہے. بہرحال تو دلائل ہمارے پاس بھی ہیں الحمدللہ, لیکن چونکہ ابھی موقع دلائل دینے کا نہیں ہے. کیا ہے شرائطی مناظرہ, موضوع مناظرہ اور ہمارا مصدر و منبع کیا ہوگا, کس ماحول میں گفتگو ہونا ہے, مناظرہ کب ہوگا, کہاں ہوگا, تو اس کے تعلق سے ابھی بھی گفتگو کرنی چاہیے اور دوسری چیزوں کی طرف ہمیں نہ کرنا چاہیے. الحمدللہ دلائل سب کے پاس ہیں, نہیں کہ دلائل ہمارے پاس نہیں ہے. تو انشاءاللہ موقع آئے گا تو دلائل پیش کیے جائیں گے. ابھی یہ وقت کیا نام ہے شروط مناظرہ, شرائط مناظرہ اور موضوع مناظرہ کے تعلق سے تو بہتر یہ ہے کہ گفتگو اسی محور پہ ہو اور اسی کے تعلق سے. جی میری بات شروع کریں گے تو 10 منٹ آپ بولیں گے تو 10 منٹ آپ بولیں گے, اس طریقے سے جی 10 منٹ کا پوچھ لیجیے. اور پوچھ لیجیے ٹھیک ہے نا, اور راضی ہیں پوچھ لیجیے. کسی ایک ٹائمر کو مقرر کر لیجیے. کوئی بھی ایک وقت دیکھ آپ ہی ٹھیک ہے رکھ لیے تو بس. تو حضرات آج کے اس ویڈیو میں بس اتنے ہی. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو میں ویڈیو کا پارٹ اپلوڈ کروں گا اس میں مفتی اختر حسین علیمی صاحب گفتگو فرمائیں گے اور مناظرہ کے شرائط کے تعلق سے بہترین گفتگو کا آغاز آگے والے ایپیسوڈ میں ہوگا. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ لوگوں کی خدمت میں وہ بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا.